बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तानी सियासत में बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पे के हमें बात करनी है, लेकिन सबसे पहले जिक्र हो जाए कल जो लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, और इस अफसोसनाक वाक़े पे पूरी दुनिया ने मजम्मत की है। पूरी दुनिया ने लाहौर के बम धमाके की मजम्मत की है, लेकिन अगर नहीं की तो अभी तक हिंदुस्तान की हुकूमत ने नहीं की। और इसकी गवाही आज हिंदुस्तान के अखबार दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है, और दी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर की हेडलाइन है, इंडिया स्लैम्स अफगानिस्तान अटैक साइलेंट ऑन वन इन पाकिस्तान। यानी कि जो काबुल में धमाका हुआ उसकी तो इंडिया ने मुखालफत की है, मजम्मत की है, लेकिन जो लाहौर में धमाका हुआ उस पर इंडिया खामोश है। और ये जो खामोशी है ये बहुत ही मैनीखेज है, और आप समझ सकते हैं कि मैनीखेज क्यों है। अब आते हैं हम पाकिस्तान की सूरत हाल पे। आज सिंध असम्बली ने एक करारदाद मंजूर किया है, वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया है। जो उस करारदाद के अल्फाज हैं बड़े ही अहम हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वजीर तजारत, बहुत शुक्रिया। जनाब सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है। और कराची में मौजूद है मोहतरमा शेरी रहमान साहबा, जो सेनेट की रुकन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। गुफ्तगू के आगाज से पहले एक मामला है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत जेर बहस है, और ये मामला है जो एक्चुअली तो पनामा से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये अकामा पे पहुंच गया है। पनामा से अकामा, और बहुत से जो अकामे हैं वो सोशल मीडिया पे जेर बहस हैं, और इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना, इस पे हम बात करते हैं। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का एक वर्क परमिट, उनका एक अकामा 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर जेर बहस है। तो इस पर जब मैंने उनसे रब्ता कायम किया, उनसे पूछा कि क्या ये सही है या गलत है, तो वज़ीर आला सिंध ने मुझे अपने पासपोर्ट की कापी भिजवाई और कहा कि ज़रा पासपोर्ट देख लें मेरा, और इस अकामा पर जो मेरा नाम है पासपोर्ट पे, वो अकामा पे नाम कुछ और है। अकामा पे सैयद मुराद अली शाह है, पासपोर्ट पे सिर्फ मुराद अली शाह है। पासपोर्ट नंबर भी गलत है और तारीख पैदाइश भी गलत है मेरी। और मुराद अली शाह साहब का कहना है कि ये एक फेक यानी कि जाली अकामा है। एक और अकामा है जनाब वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब का, यह भी सोशल मीडिया पर काफ़ी इस पर बहस हो रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब से रब्ता किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये 100% दुरुस्त अकामा है। जो सोशल मीडिया पे अकामा है ये 2012 में एक्सपायर हो चुका है, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं कि अब मेरे पास इस वक्त भी एक अकामा है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा वैलिड अकामा जो है ये इलेक्शन कमीशन से छुपा हुआ नहीं है। मैं पिछले कई साल से दुबई में कारोबार करता हूं, हर 2 साल बाद एक एग्रीमेंट साइन करता हूं, और मैं दुबई में टैक्स भी देता हूं। नैब ने 1999 और 2000 में मुझसे इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें मैंने ये तमाम सवालात का जवाब दिया था, उनको मुतमिन किया था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजी हैं, और उस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि एक खाना है एसेट्स ब्रॉट और रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। तो इसमें उन्होंने आगे जो जिक्र किया वो कहते हैं कि ये जो रकम है, ये रकम मैंने ये दुबई से जो पैसे कमाए थे वो मैंने इलेक्शन कमीशन में उसका जिक्र किया हुआ है। शर्जील मेमन साहब का भी एक अकामा जो है वो सोशल मीडिया पे जेर बहस है। शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि ये दुरुस्त है और इसका मैंने इलेक्शन कमीशन को बताया हुआ है। और भी कुछ हैं, लेकिन फिर उन पर बात बाद में करेंगे। खुर्रम साहब, ये जो अकामा पनामा से अकामा, और फिर उसमें कोई पनामा जो है वो हकीकत है, कोई पनामा अफसाना है, लेकिन आपको पता है कि ये इसकी बहस की वजह क्या है? क्योंकि वजीर आजम साहब का भी एक अकामा जेर बहस है। वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं कि मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब इसकी कोई अहमियत रह गई है आपके ख्याल में? तो ये तो अदालत ने ही जज करना ना, लेकिन जब से ये अकामा का मामला शुरू हुआ है, जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ मुझे फैज याद आ जाते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसी एहतसाब की बहार आई है कि खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे, खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। अच्छा, तेरे हमारे सवाल सारे जवाब सारे। तो सब जवाब देंगे, अदालत के सामने जाएंगे, और सब इसका जो इसकी कानूनी हैसियत का, क्योंकि अभी तक तय्युन नहीं हो सका कि ये इसकी इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू क्या है। क्या सिर्फ डिक्लेयर करने से ये दुरुस्त हो गया है, या जिन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किए हुए उनके ऊपर क्या ताज़ीरात लग सकती हैं? ये एहतसाब के जो नए हिसाब खुले हैं उनसे ही अंदाजा होगा कि इसकी लीगल वैल्यू क्या है। कामिल अली आगा साहब, आप तो वकील भी हैं,
تو جو وزیر اعظم صاحب کے بارے میں جو ایک ورک پرمٹ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں شامل ہے، کیا وہ 62-63 کے زمرے میں آتا ہے؟ اور اگر وہ آتا ہے تو پھر جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں بتایا اپنے اپنے ورک پرمٹ کے بارے میں الیکشن کمیشن کو، ان پہ بھی 62-63 لاگو ہوگی؟ جی اس میں کوئی مس ڈکلیریشن کے زمرے میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن تو بنتی ہے، جو 62-63 کی اصل منشا بھی ہے۔ ویسے آج الیکشن کمیشن نے بڑا کلیئر کر دیا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اقامہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اقامہ کو ڈکلیئر نہ کرنا جرم ہے جس کی اتنی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سزا بھی بتائی ہے اور یہ قابل تعزیر ہے، اور اگر کوئی چیز قابل تعزیر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ڈکلیئر نہ کرنے سے اگر قابل تعزیر ہوتی ہے تو مس ڈکلیریشن تو اس سے پہلے بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر اقامہ ہونا جرم نہیں ہے لیکن اس کو ڈکلیئر نہ کرنا وہ جرم ہے۔ میر صاحب اصل میں جو ایشو ہے نا جی وہ ہے کہ کیا وہ اقامہ جو ہے وہ آپ کی کوئی انکم ظاہر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیا آپ نے اس سے کوئی ایسی انکم حاصل کی ہے جو آپ نے اپنے ڈیکلیریشن میں نہیں دی؟ پرائم منسٹر کے اوپر یہ ایشو اٹھا، انہوں نے کہا جی ہم نے 2013 کے جو ان کے نامینیشن پیپرز تھے اس میں باقاعدہ طور پر اس کی کاپی ہے، وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ ہے، تو وہ ڈکلیئرڈ ہے اور وہ اس وقت سے ڈکلیئرڈ ہے۔ تو یہ ایشو تو سب نے اس کا جواب دینا ہے کہ جی کیا انہوں نے جب یہ اقامہ ایشو ہوا تو اس کے اوپر کوئی، خواجہ صاحب نے کہا جی میں تو انکم لیتا ہوں، اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر بھی کیا۔ تو سارا معاملہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں انہوں نے جو بھی کوئی ان کے معاملات ہیں اس کو کھول کر بیان کر دیا یا نہیں کیا۔ اصل تو معاملہ کسی بیرون ملک کا اقامہ کا نہیں ہے، اس سے انکم جو ڈرائیو کی کیا وہ ڈکلیئر ہوئی ہے نہیں۔ اچھا شہری رحمان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما، خواہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو یا کسی بھی پارٹی سے ہو، ان کو کسی بھی دوسرے ملک میں کسی کمپنی کا ورک پرمٹ لینا اور اس پہ جو ان کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے وہ عام طور پہ صحیح نہیں ہوتا، یا بورڈ چیئرمین یا سپروائزر یا اس طرح کے جو بھی نام ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کیا پالیٹیشنز کو، پارلیمنٹیرینز کو اس قسم کے ورک پرمٹ لینے چاہیے خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو؟ دیکھیے، سب سے پہلے حامد صاحب یہ بات بہت اہم ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا عمل جو ہے، جو جمہوریت کے لیے اس وقت پاکستان میں ایک بہت اہم موقع پر زیر بحث ہے اور بہت میں سمجھتی ہوں موضوع بحث ہے۔ یہ آپ نے اقامہ کی بات کی، اس میں I'm sorry مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ڈکلیئرڈ بات ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے، جو نہیں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن جو نہیں ہوتی تو میں اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ ایک پبلک فگر ہیں، خیر آپ کو گوشوارے نہیں دینے پڑتے، مجھے کم از کم گوشوارے دینے پڑتے ہیں، کامریلی آغا صاحب کو دینے پڑتے ہیں، اور ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں یہاں خرم دستگیر قبلہ، ان کو بھی دینے پڑتے ہیں، اور سب میں، اور ان میں جتنی جسے کہا جاتا ہے ٹو دا بیسٹ آف یور نالج اینڈ، آپ نے سب کچھ چھان بین کے دینا ہوتا ہے، اپنے فیملی کے بھی دینے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے مجھے اپنے شوہر کے بھی دینے ہوتے ہیں، اپڈیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور بہت کیئرفلی ایگزامن کرنا ہوتا ہے۔ اب کسی سے کوئی اس میں غلطی اونچنی یہ تو جیسے عمران خان کا چل رہا ہے کیس، وہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ انہوں نے کس وقت سبمٹ کیا نہیں کیا، ایک وہ بھی سامنے بحث آ گئی ہے۔ لیکن پیناما سے اقامہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب آپ منسٹر ہوتے ہیں تو آپ کا ایٹ لیسٹ فیڈرل منسٹر کا اوتھ بھی ہوتا ہے، ایم این اے کا اوتھ ہوتا ہے، سینٹ میں بھی سب کچھ یہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو سب سے پہلی بات اپنے آئین اور ملک کی پاسداری، اس کی سلامتی اور اس کے ساتھ سچائی اور وفا کا ایک عندیہ دیا جاتا ہے، اور یاد دلانا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ سویر کرتے ہیں، آپ سولملی سویر کہتے ہیں کہ میں نے عہد کیا کہ میں یہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ بہت سیریس اوتھ ہوتا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے۔ اس میں اب اخلاق کی ضرور بات آتی ہے، کیسا لگتا ہے کہ وزراء یا کوئی بھی مطلب پبلک سروس میں ہو، کیسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ایسٹس نہ یا اپنی ڈوئنگز یعنی پروفیشنل، اگر مجھے کہیں سے تنخواہ مل رہی ہے مجھے بتانا چاہیے، اور اگر مجھ سے کوئی اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو مجھے فوراً سٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن میں یہ ساری باتیں واضح ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ
وزیر دفاع نے کہا کہ میں نے سب کچھ سبمٹ کیا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن آئی تھنک کسی بھی پارٹی کا ہو انکم ٹیکس گوشواروں میں ہونا چاہیے، اس چیز میں ہونا چاہیے. مجھے تو میں ذاتی طور پہ تو ریجیکٹ کر چکی ہوں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ جب ریڈ پاسپورٹ آپ کا تھا اس پر ویزا نہیں لگ رہا تھا. ایکسکیوز می. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ایسا کریں، یہ کر لیں. میں نے کہا نہیں، اچھا نہیں لگتا. I mean to me. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ کو پسند ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے، یہ آپ کی اخلاقیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ نے ڈیفینیٹلی بحث اس وقت یہ کہ آپ نے گوشوارے میں کیا ڈکلیئر کیا، کوئی انکم آتا تھا نہیں آتا تھا، آپ نے اس کی بنیاد پر اپنی سچائی اور اپنے ملک سے اور آپ کے آئین سے جو پاسداری ہے وہ نبھائی ہے کہ نہیں. سب سے اہم بات. ٹھیک ہے. ویسے خواجہ آصف صاحب نے ہمیں جو ڈاکومنٹس دیے ہیں اس میں جو ایف بی آر کی ڈاکومنٹس ہیں اس میں بھی ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. لیکن اس میں جو وزیر اعظم صاحب کا معاملہ، اب ظاہری بات ہے وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے. وہ تو الگ ہے نا، وہ تو الگ ہے. میں نے سنا وہ ڈیکلیریشن نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بات دوسرے ممبر جو وزیر صاحب ہیں ان سے، کہ وہ جو ڈکلیئر نہیں کیا، اور سب سے بہت باوقار منصب پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ احتساب آپ سب پر، اور بالکل احتساب کا چھڑا، اس کی چھان بین سب پر، کوئی سب پر ایک ساتھ ہونی چاہیے. بٹ آپ جب پرائم منسٹر کی بات کریں تو بعد میں جو ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے گئے ہیں، جب آرگیومنٹس کلوز ہو گئے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. اس کی کیا منطق تھی؟ 1 سال بعد، 60 دن بعد. جی یہ سوال پوچھ لیتے ہیں. کورٹ نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا. اس کا جواب دیں. جی یہ معاملہ پہنچا اس تک تھا کہ جے آئی ٹی نے جو ان کا طریقہ کار تھا وہ انصاف پر مبنی نہیں تھا، وہ ٹرانسپیرنسی پر مبنی نہیں تھا. جو جرا ہوتی ہے، اگر ان کے پاس کسی بھی قسم کی ایویڈنس تھی، ان کو تمام جو وٹنسز ان کے سامنے آئے، بشمول وزیر اعظم، ان کے 2 بیٹے، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے بھائی، ان کے کزن، سب لوگ ان کے سامنے پیش ہوئے. لیکن جے آئی ٹی نے ان تمام جو کاغذات تھے ان کو مخفی رکھا، اور رپورٹ کے وقت ان کو، تو لہذا ہمارے پاس تو ہم نے تو تبھی ریئیکٹ کرنا تھا جب وہ رپورٹ آئی، اور اس کے مطابق پھر جب جو ہم نے اپنے ریکارڈ چیک کرنے تھے، ریکارڈ چیک کر کے اس کا جواب داخل کر دیا گیا. اگر جے آئی ٹی ہمیں کنفرنٹ کرتی اس وقت جیسے کا ان کو کرنا چاہیے تھا، جو انصاف کا تقاضا تھا، آرٹیکل 10A کا تقاضا تھا آئین کے، انہوں نے وہ نہیں کیا. لہذا جب انہوں نے ایک اچانک رپورٹ میں یہ سارا کچھ مواد جو ہے 10 والیومز کا جو ہے وہ رکھ دیا ہمارے سامنے، تو پھر جہاں جہاں جو کمی تھی وہ پھر ہم نے اس کا ریکارڈ پیش کر دیا. اب آج سندھ اسمبلی نے ایک ریزولوشن منظور کیا ہے، انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے استعفیٰ مانگا ہے. اب اس جو ریزولوشن کے الفاظ ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. سعید غنی صاحب جو پہلے سینیٹر تھے، اب سندھ اسمبلی کے رکن ہیں، انہوں نے وہ الفاظ دہرائے ہیں. بڑے ہی انٹرسٹنگ الفاظ ہیں، کیونکہ شاید اسی طرح کے الفاظ ماضی میں نواز شریف صاحب بھی استعمال کرتے رہے ہیں. وہ بھی استعفے جب مانگتے تھے تقریباً کم و بیش ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے تھے. پہلے سعید غنی صاحب کے الفاظ سنیں، انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے. شریف صاحب آپ سے کوئی جان نہیں مانگ رہا ہے، آپ سے اس ملک کی عزت بچانے کے لیے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا عہدہ چھوڑو. اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ دودھ سے دھلے ہوئے، آپ نے کچھ نہیں کیا، اسمبلی میں آپ کی اکثریت ہے، دوبارہ آ جانا. یہی اسمبلی آپ کو ویلکم کرنے کی قرارداد بھی پاس کرے گی، اور یہی اسمبلی آپ کو یہ حمایت کا یقین بھی دلائے گی کہ آپ مزید اپنا جتنی بھی ٹرم ہے اس عہدے پہ رہو. لیکن آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اس عہدے پر رہنے کے لائق نہیں ہیں. اب اسی طرح نواز شریف صاحب بھی 90s میں اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی، اور فاروق لغاری صاحب جو اس وقت صدر تھے ان سے بھی استعفیٰ مانگتے تھے. اور 2012 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی اسی طرح استعفیٰ مانگا گیا تھا. نواز شریف صاحب کے الفاظ سنیں. بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری 11 ستمبر تک استعفیٰ دے. یہ مطالبہ آپ کا بھی مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا بددیانت انسان ہے، اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ. اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ. جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. کامل علی آغا صاحب، یہ نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے نواز شریف صاحب ہی کے الفاظ میں جو وہ پہلے استعمال کرتے تھے.
لیکن کیا اس کو ہم کوئی اچھی روایت کہہ سکتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب نے ماضی میں ایک منتخب جمہوری حکومت سے استعفیٰ مانگا تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں غلط کیا تھا، تو اب وہی غلط کام اگر پیپلز پارٹی کرے گی اور آپ بھی پیپلز پارٹی کے مطالبے کی حمایت کریں گے تو یہ کیا غیر جمہوری اور غیر آئینی رویہ نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں میر صاحب اگر اس کو اس طرح نہ لیا جائے اور دوسرے معنوں میں لیا جائے، اگر آپ خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ میاں نواز شریف نے اسمبلی میں آ کے بھی کہا، پارلیمنٹ کے اندر تقریر میں کہا اور قوم سے خطاب میں بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، تو اس کو صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دیتے. میں اس وقت انویسٹیگیشن تو ختم ہوگی، میں اب جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی، اب تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اس وقت وہ استعفیٰ نہ دیں اور فیصلے کا انتظار کریں، یہ میں ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے. اب تو تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں نا، اب تو فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے. اس وقت استعفے کے مطالبے کی ضرورت میرے خیال میں اس وقت ضرورت نہیں ہے. وہ تھا اس وقت جب یہ ساری تفتیش شروع ہوئی تھی، عدالت میں کیس گیا تھا، تو پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ الگ ہو جاتے اپنے عہدے سے اور اس کو صاف اور شفاف. اور یہ ساری بحث جو جے آئی ٹی پہ الزامات، فلاں الزامات، یہ ساری بحث اور جو عدالت کو ملائن کرنے والی باتیں ہوئیں اور ان کو تھریٹس کی باتیں ہوئیں، یہ اس کی ضرورت ہی نہ رہتی. میرے خیال میں وہ یہ سارا قضیہ ختم ہو جاتا. شہری رحمان صاحبہ، جب ضرورت تھی وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگنے کی اس وقت تو نہیں مانگا پیپلز پارٹی نے، جب جے آئی ٹی انویسٹیگیشن کر رہی تھی اس وقت نہیں مانگا، نہ سینٹ سے ریزولوشن منظور ہوئی، نہ سندھ اسمبلی سے ریزولوشن منظور ہوگی. اب جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، اب عدالت فیصلہ لکھ رہی ہے. اب اگر پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کرواتی ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتی صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں حامد صاحب، آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہہ لیں، لیکن الزام پیپلز پارٹی پہ یہ لگتا ہے بار بار کہ آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے، کہ بھئی آپ نے مکمکا کر لیا. آپ نے 2014 میں ان کی حکومت بچائی تھی، آپ دھرنے میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پر پہنچے نہیں تھے کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ بس کسی طرح ہم کسی بھی دروازے سے اندر آ جائیں. یہ ہم نے اس وقت نہیں آواز اٹھائی، مگر بالکل الیکشن کمیشن ہم لے گئے تھے ان پیپرز کو. آپ کو یاد ہوگا کھوسا صاحب سب سے پہلے لے گئے تھے. 3 اپریل کو پیناما کا فیصلہ، انویسٹیگیشن بریک کا فیصلہ کیا. یہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن تھا، کوئی سازش نہیں تھی. 3 پرائم منسٹرز گرے. اس کے بعد ایک فٹ بال ٹیم، ایتھکس ٹیم نے، کیونکہ وہ ایتھکس کی ٹیم کمیٹی ہے، وہ بھی مستعفی ہوئی کہ اس پر کوئی سوال یا نشان اٹھائے تاکہ انویسٹیگیشن اور تحقیقات ایک متوازن ماحول میں ہو سکیں. اس وقت الیکشن کمیشن میں سارے پیپرز پیپلز پارٹی نے دائج کیے تھے پرائم منسٹر کے خلاف اور پیناما لیگ کے خلاف، کہ جو بھی لوگ ہیں اس میں ان کی تحقیقات کی جائے. پھر ٹرمز آف ریفرنس جس کمیٹی کے سامنے آنی تھی، وہ سارے ٹرمز آف ریفرنس، وہ سارے خدوخال پیپلز پارٹی کی قیادت میں بنے. چودھری اعتزاز احسن اس کی قیادت کرتے رہے، رہنمائی کرتے رہے، اور ساری پارٹیز اس میں ہمارے ساتھ تھیں. اپوزیشن پارٹیز، آغا صاحب بھی تھے، اور یہ ہم نے عمل پوری ایک تسلسل کے ساتھ کر لیا. اب جو سوال بنتا ہے بار بار یہ ہو رہا ہے کہ جے آئی ٹی میں جو باتیں نکلی ہیں، اور ہمارے عدالتوں کے ساتھ رشتہ آپ جانتے ہیں، ہم سر تسلیم خم ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو ایک اور ہی فلم پہلے چلی ہے، عدالتی قتل سے لے کے جسٹس قیوم کے ٹیپس اور سارا آپ نے دیکھا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف کب ہوا، کیسے ہوا، آپ کے سب کے سامنے. آپ وہ کلپس چلا چکے ہیں، سب کچھ دیکھ چکے ہیں. زرداری صاحب نے کتنا سامنا کیا. اچھا خرم صاحب، 2000 وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج کل پاکستان کی سیاست میں منی کا بہت ذکر ہو رہا ہے. ایک منی تو وہ تھی جو بدنام ہوئی اور اس کا ذکر کیا شیخ رشید صاحب نے، لیکن اب اس منی کے ساتھ منی ٹریل بھی جڑ گئی ہے. منی اور منی ٹریل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو یہ شیخ رشید صاحب اور طلال چودھری صاحب کی زبانی خود ہی سن لیجئے. ایک منی بدنام نہیں ہوئی، منی کا باپ اور سارا ٹبر ہی بدنام ہو گیا. منی ٹریل منی ٹریل منی ٹریل کر کے جو آپ نے پاکستان میں طوفان اٹھایا تھا، آج اسی منی ٹریل کے کنویں میں آپ کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے. آپ سے منی ٹریل مانگی تھی، آپ نے منی ٹریل دے دی. یہ منی تو بدنام ہے خان صاحب.
تو یہ منی کو شیخ رشید بھی بدنام کہہ رہے ہیں اور منی کو طلال چودھری بھی بدنام کہہ رہے ہیں. آغا صاحب آپ وکیل ہیں, اگر عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب سے منی ٹریل مانگی تھی تو پھر نواز شریف صاحب سے بھی عمران خان صاحب سے بھی منی ٹریل مانگنا جائز ہے اور جہانگیر ترین صاحب سے بھی منی ٹریل مانگنا جائز ہے. اگر آپ دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو اپنے گریبان میں بھی تو جھانکنا ضروری ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے؟ میر صاحب میرے خیال میں کوئی بھی ہو, خاص طور پہ وہ لوگ جو صاحب اقتدار رہے ہیں, فرسٹ آف آل ان کا احتساب ہونا چاہیے. ان کو تمام بیرون ملک جتنی جائیداد انہوں نے بنائی ہے ان کو سرنڈر کرنا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ اگر وہ خود نہیں کریں گے تو ایک وقت آ جائے گا کہ ان کے کوئی نہ کوئی ان سے مانگے گا. اس کے بعد جو لوگ سیاست کے اندر ہیں, عمران خان صاحب ہوں یا کوئی ہو, میں ہوں یا چودھری صاحبان ہوں, اگر ان کی جائیدادیں باہر کسی کی بھی ہوں تو ان کو بڑے واضح ثبوت اپنے پیش کرنے چاہیے اور منی ٹریل بھی پیش کرنی چاہیے. جہانگیر ترین صاحب کو بھی پیش کرنی چاہیے اور اگر عدالت کہے گی تو ان کو پیش کرنی پڑے گی. میرے خیال میں یہ ہچکچاہٹ تو اس کو ہو سکتی ہے جس کا سرمایہ جو ہے وہ ناجائز ہو اور اس نے ناجائز ذرائع سے. آپ کی پارٹی کے کسی لیڈر کا بیرون ملک کوئی جائیداد ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے جی, ابھی تک تو قطعی طور پہ کسی جائیداد کا کوئی علم میرے پاس نہیں ہے. سچی بات میں کروں گا, اگر ہوتا تو میں ضرور بتاتا. اچھا شاہین رحمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو جب وہ ایک بلو پاسپورٹ لے لیتے ہیں پارلیمنٹیرینز تو پھر ان کو باہر جو ان کی امپلائمنٹ ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ باہر امپلائمنٹ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے, ورک پرمٹ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. لیکن کیا جو لوگ پاکستان میں سیاست کرتے ہیں ان کو بیرون ملک جائیداد رکھنی چاہیے, بیرون ملک اپنے پیلس بنانے چاہیے؟ دیکھیں پیلس کا مجھے نہیں پتا حامد صاحب کون پیلس بنا رہا ہے کون نہیں, لیکن سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اور کتنے سالوں سے ضیاء الحق کی دہائی سن لیں, پورا جو ڈیکیڈ تھا اس میں پورا پاکستان کی سیاسی کلاس جو ہے بشمول محترمہ شہید سب ملک بدر تھے, یا تو جیلوں میں تھے, اس کے بعد ملک بدر تھے. تو لندن دبئی تو بعد میں آیا, مگر ایک زمانے میں لندن MRD کا ہب بھی ہوا تھا, سینٹر ہوتا تھا, تو وہاں لوگوں کے پاس بی بی باربیکن میں رہتی تھی. چھوٹا سا فلیٹ تھا, بہت سارے لیڈران آپ کے, وہ بی بی کا چھوٹا سا فلیٹ تھا. میں نے اس چھوٹے سے فلیٹ کی بات نہیں کی, لیکن میں پیلس کی بات کر رہا ہوں. I am talking about the palace. Yes, you're talking about the palace, لیکن وہ ہمارے وہ زرداری صاحب کے گوشواروں میں آئل آف مین کے اس میں بھی کیس میں بھی وہ انہوں نے کلیئر کر دیا. انہوں نے کہا آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو آپ کے سامنے ہے چل رہا ہے, ابھی جو فلم چل رہی ہے وہ 35 سال کی ایسٹ ٹریل ہے جو آپ کو دینی چاہیے. میں سمجھتی ہوں ہم سب کو دینی چاہیے. اگر کسی کا باہر کوئی بھی ایسٹ ہے وہ ہمارے رولز اور قواعد و ضوابط کے مطابق یہاں ڈکلیئر ہونا چاہیے, پھر عوام طے کرے. اخلاقی طور پہ تو دیکھیں آپ کو اپنی جتنی ویلتھ یہاں رکھ سکتے ہیں, پاکستان میں سرمایہ لگانا چاہیے. میں تو خود پاکستان اپنے میاں کا سب کچھ ڈیزالو کر کے یہاں آئی ہوں اور ہم نے سب کچھ یہاں لگایا ہوا ہے, گھر بھی بزنس بھی سب کچھ, لیکن اور سب چھوڑ کے آئے ہیں. سٹی بینک ہیڈ تھے, وہاں سب چھوڑ کے آئے ہیں. آپ کے میاں ایک شریف آدمی ہے, جب سوال اٹھتا ہے, آپ کے میاں ایک شریف آدمی ہے, ہر کسی کا میاں اتنا شریف نہیں ہوتا جتنے شریف آپ کے میاں ہیں. نہیں تو پھر دیکھیں نا, آپ کی رفاقت ہی انہی بنیاد پر ہوتی ہے. میں پاکستان آنا چاہتی تھی, میں اس وقت MNA بن رہی تھی, تو میں نے کہا یہ آپ you can't do business over there, اچھا نہیں لگتا مجھے, تو اب ملک میں آئیں اور ہم سب کچھ نہ کچھ ساتھ کریں گے. اب بات یہ ہوتی ہے he is doing well ماشاءاللہ, مگر یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اب جو احتساب کے کھاتے کھل رہے ہیں اور ہمیں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے حامد صاحب, یہ سب کے لیے کھلیں گے اور یہ تو بات نکلی ہے تو دور تک جائے گی. لیکن 90 کی میں آپ سے
کچھ کہنا چاہ رہی تھی 90 کی دہائی کی بات. وہ بہت ایک مضر دہائی تھی پاکستان کی تاریخ اور جمہوریت کے لیے, اور اس وقت جو اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے وہ افسوس سے میں کہوں گی حکمران جماعت شروع کر رہی ہے. اس کی جواب میں بہت لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں اور ٹیمپریچر کو بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ روز بیٹھ کے مثلاً اب میں اس طرح کی منی وغیرہ بات نہیں کروں گی, وہ زبان میں نہیں استعمال کرتی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ روز پی آئی ڈی میں 2 یا 3 پریس کانفرنس ہو رہی ہیں حکومتی وسائل سے. چودھری احتساب اسے کیا کہتے ہیں, گالی گلوچ کا جو ان کا بریگیڈ ہے, یہ پورا مینا بازار تو انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر کی آپ نے لواری ٹنل میں للکار سنی تھی حامد صاحب کہ میں احتساب کو نہیں مانتا, پھر انہوں نے وہ ٹون لوور کی. I'm sorry لیکن پی بی پی پرائم منسٹر نے یہ للکار ڈالی ہوتی, اب تک چھوڑے عدالت میں جیل میں ہوتے ہیں, اور ہم سب سارے جو ساتھ کھڑے میں وہ بھی ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بڑی اپنی اچھی مثال دی ہے. میں آپ کی جو مثال ہے میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. خرم صاحب, شہری ارمان صاحب نے اپنی مثال دی ہے کہ جب وہ سیاست میں آ رہی تھیں اور ایم این اے بننے جا رہی تھیں تو انہوں نے اپنے میاں سے کہا کہ ہمیں اپنا پاکستان سے باہر جو جائیداد ہے اس کو فروخت کر کے تو پاکستان میں جا کے اثاثے بنانے چاہیے. آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جو سیاستدان خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے, آپ کی پارٹی سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, تحریک انصاف سے ہے, جن کے پاس بیرون ملک جائیدادیں ہیں, سیاست پاکستان میں کرنی ہے اگر, تو وہ جائیدادیں فروخت کریں اور یہاں پہ آ کے جائیدادیں خریدیں. جی بالکل درست بات ہے, لیکن پاکستان سے آمریت کی تاریخ کیسے آپ باہر نکالیں گے نا. جی ہم اب بات کریں اقاموں کی. اب 1999 سے 2006 تک تو محمد نواز شریف پاکستان کے شہری تھے, ان کو سفری دستاویز ایشو نہیں کرتی تھی یہ بات بھی پاکستان کی ایمبیسی. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے پاکستان کے اندر آنے کا, آپ کو معلوم ہے ستمبر 2007 میں ان کو کس طرح اٹھا کر باہر پھینکا تھا, شہباز شریف کو کس طرح اٹھا کر باہر پھینکا تھا. وہ ایک سعودی پرنس آیا تھا نا, اس نے ایک پریس کانفرنس. بات یہ ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو جب آپ اس طرح کی چیزیں ڈینائی کریں گے, اور ان کے اوپر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ 1999 میں نہ صرف نواز شریف کا آبائی گھر قبضہ میں کر لیا گیا اس وقت کی آمریت نے, بلکہ ان کا تمام ریکارڈ اٹھا کر لے گئے. ان کو کیس کرنا پڑا کہ جناب ہمارا ریکارڈ تو دے دیں, اور ریکارڈ آج تک نہیں ملا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات. تو بات یہی ہے کہ ہمیں انہی جو میں سمجھتا ہوں بٹر ایکسپیرینسز کی وجہ سے یہ ایسا ہے. جیسے پاکستان میں اللہ کرے جمہوریت آگے چلے گی, اور جس قسم کا بھی ہم نے ایک احتساب کا نئے حساب کھل رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ درست ہو جائے گا, اور تمام سیاستدان جو اپنے ملک میں آ کر اپنا کاروبار کریں گے اور اپنے جو جائیدادیں وہ بھی ملک میں رکھیں گے. کامل علی آغا صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کی پارٹی مسلم لیگ کاف جس زمانے میں بنی تھی تو اس زمانے میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر تھے. جن صاحب کے زمانے میں وہ پارٹی بنی تھی اب وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں, اور ان کے بھی دبئی میں اور لندن میں جائیدادیں ہیں اور فلیٹس ہیں. ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. کرنی چاہیے جی, ہر کسی کو کرنی چاہیے, اور اس پہ بھی ذرا بتائیں. جو خرم صاحب نے ایک ایکسکیوز پیش کیا ہے کہ اگر پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوگی اور سیاسی جماعتوں کو وکٹمائز کیا جائے گا تو پھر سیاستدان باہر جا کے رہیں گے نا, باہر جا کے اپنی جائیداد بنائیں گے. میر صاحب, حقائق پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ عامر کا نام لے کے یہ 90s کے اندر یہ فلیٹس خریدے گئے ہیں. 90s کے اندر عامر کی حکومت تھی. میاں صاحب اس وقت کیا تھے مجھے بتا دیں. میاں صاحب نے اس وقت یہ سارے نوٹ ناجائز ذرائع سے کمائے, ناجائز ذریعے سے باہر بھیجے, وہاں پہ یہ اس وقت خریدے گئے. اس کے بعد اس وقت ثابت ہو رہا ہے ابھی تو کوئی 20 ایسی پراپرٹیز جے آئی ٹی نے نشاندہی کر دی ہے جو میری اطلاع کے مطابق جن کی قیمت اس سے زیادہ ہے. یہ 7-7 ارب روپے کے فلیٹ جو ہیں اس سے زیادہ بڑی قیمت کی جائیدادیں وہاں پہ موجود ہے. میرا خیال تھا کہ غدرِ دشنام ختم ہو گیا, یہ آپ نے دوبارہ چالو کر دیا. بڑی مشکل سے عدالت میں کیس ختم ہوا تھا. آغا صاحب یہ وکیل ہو جاتے ہیں, لے جاتے ہیں. میں تو جواب نہیں دے رہا, جے آئی ٹی کے اوپر برڈن آف پروف تو نہیں تھا. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ نے غدرِ دشنام برپا کر دیا. اور میری بات سنیں, عدالت میں ہو گیا, میری بات سنیں, یہ حوصلہ کرے نا. جے آئی ٹی کے برڈن آف پروف جے آئی ٹی کے اوپر نہیں تھا. انہوں نے اس کو جا کے سارے ذرائع بتانے تھے, ساری ڈاکومنٹ دینی تھی. یہ کہتے ہیں وہ کنفرنٹ ہم نے کہا تھا نا جے آئی ٹی واٹس ایپ کال کرے, اور ہم نے کہا تھا کہ تصویریں لیک کرے, ہم نے کہا تھا کہ انالیسس آف ٹیکنیکل چیز کرے, ہم نے تو نہیں کہا تھا. والیوم 10 میں رکھ دی ہوئی ہیں, اور وکیل صاحب نے دیکھا نا, خواجہ حارث نے دیکھا, اس نے بند کر دیا.
اور میری اطلاع کے مطابق میاں صاحب نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا نہ ہی کھلوائیں اس کو. اچھا جی آپ کو میاں صاحب کے قریبی حلقوں میں تک رسائی ہے ابھی تک؟ بھائین ہے نا. اچھا ان کا تعلق کم ہے, میرا زیادہ ان کے ساتھ رہا ہے. واہ واہ واہ, کمال ہے. دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی تک سارے دوستوں کے ساتھ تعلق ہیں, تو باتیں تو نکلتی رہتی ہیں. اور آج کل آپ اس تعلق کو مزید فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پرانے تعلق کو ظاہر ہے بڑی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ادھر ادھر نہ جائے, بڑی اہم بات ہے. دیکھیں نا جی, وہ تمام جو غدر مچا ہے اس کے اندر ابھی تک, میں پھر دہرانا چاہتا ہوں, غدر دیکھیں نا, یہ غدر مچا ایک عدالت ہے. لیکن آغا صاحب ان کی پارٹی, میاں صاحب کہتے ہیں, آغا صاحب اصولی بات کریں, آغا صاحب اصولی بات, ان کی پارٹی کے ایم ایل اے کو توڑ کے اپنی پارٹی میں لانا یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے. ان کے اور جو ہمارے گئے ہیں ہم وہ اپنے, وہ جو آپ کے تھے وہ پہلے ان کے تھے, آپ بھی پہلے ان کے تھے. نہ آپ پہلے ان کے تھے. نہیں, ہم پہلے تھے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے اصل وارث ہیں. یہ تو مسافر تھے جو آئے, میاں نواز شریف صاحب, یہ تو 84 میں آئے, پرانی ہو گئی, یہ 84 میں آئے. آج کی جو بڑی خبر ہے میں تو وہ اسے ضرور ڈسکس کریں. 74 میں پریزیڈنٹ تھا سٹی لیگ کا, ماشاءاللہ. اچھا امیر صاحب, آج کی بڑی خبر اور ان کے والد صاحب کے ساتھ, سپریم کورٹ میں ان کے والد صاحب کے ساتھ میں نے ایک تحریک جو ہے اس کے اندر باقاعدہ جدوجہد کی ہوئی ہے, ماشاءاللہ 77 کے اندر کی ہوئی ہے. ان کے والد صاحب اکٹھے تھے. ہاں جی, اچھا چلے ٹھیک ہے. اور ان کے والد صاحب کو اس وقت اگر میں آپ کے پہلوان کہتے تھے. اجازت دے دیں, اگر آج کی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں گئی, انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کو 184(3) کے تحت 62-63 کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں تو بات ہی ختم ہوگی نا, 184(3) کی جورسڈکشن پہ بات کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ یہ 6 مہینے سے کیس چل رہا ہے, اس کے بعد 70 دن جے آئی ٹی چلی ہے, اور وہ ساری باتیں جو ہمارے اوپر آئی تھیں آج جب ان کے اوپر آئے تو انہوں نے کہا کہ عدالت کو تو حق ہی نہیں ہے. اچھا ایک طرف کمال ہو گیا, ایک طرف جب اپنی باری آئی ہے تیرے دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے نا. نہیں ہے جی 184. اچھا خرم دستگیر صاحب بار بار غدر دشنام کی بات کر رہے ہیں. ایک طرف غدر دشنام ہے, دوسری طرف شیخ رشید صاحب اور طلال چودھری صاحب کے نزدیک منی بدنام ہے. تو غدر دشنام ہے, منی بدنام ہے. شہری رحمان صاحبہ کہتے ہیں کہ یہ صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ والی زبان استعمال نہ کریں, اس لیے میں بریک لگاتا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے, شہری رحمان صاحبہ سے پوچھنا ہے. شہری رحمان صاحبہ سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے سندھ میں, اور آج سندھ اسمبلی نے نیب کا جو قانون ہے اس پہ گورنر سندھ کے اعتراضات کے باوجود اس کو ختم کرنے کا ایک بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے. تو یہ آپ نے کیا میسج دیا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے صوبے میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہ ہو, آپ نے نیب کا قانون ہی ختم کر دیا؟ نہیں حامد صاحب, بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ نے خود چیف منسٹر کی بات کی گواہی اور شہادت دیکھی ہوگی کہ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ دوسرا لا آ رہا ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی برابر ہوگی. یہ اس لیے ہے کہ اب جو نیب لاز ہیں وہ سب صوبہ 18ویں ترمیم کے بعد سب صوبوں کے ہاتھ میں ہیں. کے پی نے اپنا نیب لا وہاں بنایا, انہوں نے کچھ اور اس کا نام دیا احتساب کمیشن کا. تو احتساب میں سمجھتی ہوں برابر ہونا چاہیے, ضروری ہونا چاہیے ہر صوبے میں, ہر فیڈرل کیپٹل میں. لیکن اس وقت ہر صوبے میں ایک اینٹی کرپشن کا سسٹم تو ہے نا پہلے سے, ہر صوبے میں اینٹی کرپشن کا سسٹم تو ہے, لیکن وہ کام نہیں کر رہا تھا, اس لیے احتساب کا قانون لانا پڑا. سسٹم ہونا بھی چاہیے. اچھا اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ میری ٹیک یہ ہے کہ میرا رب بے نیاز ہے کہ جو شناخان تقدیس احتساب تھے پہلے کے پی نے اپنا احتساب بند کیا, وہاں ان کا بالکل کلیپس ہو گیا سسٹم, وہ ڈی جی نے ریزائن کر کے اس کے بعد سے اس میں کوئی زندگی کی رمق نظر نہیں آئی. اور جو دوسرے شناخان تھے تقدیس احتساب نہیں, وہ شہری بھی کہہ رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپنا ایک نیا قانون لا رہی ہے. جی دیکھیے وہ اپنا قانون ضرور لے کر آئیں, لیکن کیا ہم یہاں کیا فیڈریشن کی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ جو پارلیمنٹ کے قوانین ہیں یا تو ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں
اور کہیں جناب جو اس وقت لیکن وہ جو مرکز میں جو نیب ہے اس نے آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کی کوئی انکوائری نہیں کی. لیکن اس میں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور جو بھی نیب, یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی ہم ذرا ان کی بات سن لیں, ایک بات سن لیں ذرا. چاہے جو بھی میری جو بھی توجیحات پیش کریں, احتساب کے قانون کو ختم کرنا کیا سگنل دے رہا ہے عوام کو؟ وہ دے رہا ہے کہ جی آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, قانون لیں جب تک لائیں گے. دیکھیں کے پی کے نے وفاق کا نیب جو ہے وہاں پہ اس پہ پابندی نہیں لگائی. انہوں نے سندھ کے اندر جو ہے وہ وفاقی نیب کو ابنڈن کر دیا. یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور ویسے بھی جو انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ بھی کیا تھا کہ احتساب کا ایک نیا قانون لائیں گے, وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے بل. میرے خیال میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس کو بہتر سے بہتر کر کے اس کو لاگو کرنا چاہیے اور پورے ملک میں ہونا چاہیے. اور وفاق کا اگر نیب نہیں ہوگا اور احتساب وفاق کے ذریعے نہیں ہوگا تو یقین رکھیں کہ صوبوں میں پھر میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صوبوں قومی مفاد ہے. اچھا شہری رحمان صاحبہ, مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. شہری رحمان صاحبہ میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, بڑا چھوٹا. شہری صاحبہ میرا چھوٹا سا سوال, آپ اس کا ذرا جواب دیجئے گا کہ اگر آپ 18th امینڈمنٹ کا نام لے کے 18th امینڈمنٹ کو استعمال کر کے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم صوبے میں اپنا احتساب کا نظام بنائیں گے, تو آپ ایک طرح سے 18th امینڈمنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ خود ہی تیار نہیں کرے, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو پتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ سے خوش نہیں ہے, تو یہ آپ ان کو ایکسکیوز نہیں دے رہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کریں؟ نہیں, میری عرض سن لیں. دیکھیے اس وقت جو بات ہو رہی ہے نا, اگر وفاق کا کوئی اس طرح کا احتساب لا ہو, اور ہم نے خود کہا ہے کہ مثلا سینٹ جو ہے جو چاروں صوبوں اور گلگت اور کشمیر کی ایک اپنے آپ کو نمائندہ ہاؤس سمجھتی ہے, ایوان سمجھتی ہے, وہاں سے ہم نے نیب لا اور ایک اکاؤنٹیبلٹی لا کی بات بھی کی. یہاں مل بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں؟ جب بھی ہم نے کوشش کی ہے, دیکھیں ہمیں نہیں اعتماد اور حوصلہ رہا ان کے احتساب میں. انہوں نے ہمیشہ, اور ہمارے جو پارٹی کے پارلیمنٹری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں زرداری صاحب, انہوں نے تو 12 سال جیلیں کاٹی ہیں. کوئی پیلس کا سرور تو نہیں لیا کہ ان کو بھیجا گیا یا کچھ, ہر چیز لے لی گئی. تو ظاہر ہے لوگوں کے باہر گھر ہوں گے جب یہ پارٹی نے احتساب تو پیپلز پارٹی کے لیے ایجاد ہوا تھا. اور میں سمجھتی ہوں پھر بھی ہمیں احتساب کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرنا چاہیے, بیکاز لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا جب تک ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے سب کے لیے. اچھا چلیں اس پہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. خرم صاحب خاندان نے احتساب کو پیش کیا ہے. لیکن زرداری صاحب کی جب احتساب بڑھنا شروع ہوا سپریم کورٹ, انہوں نے اپنا وزیر اعظم قربان کر دیا. وہاں کے پی میں بڑھنا شروع ہوا, انہوں نے اپنا ڈی جی قربان کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, لیکن اس میں راجہ پرویز لیٹر لکھا تھا جناب. تھورو آخری حد تک احتساب نواز شریف کے خاندان کا ہوا ہے اور کسی کا نہیں ہوا. ہم نے تو سر تسلیم خم کیا ہے, ہم تو توہین عدالت نہیں کریں گے. اچھا بہت اچھی بات ہے, بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ توہین عدالت نہیں کریں گے, تو عدالت کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, کامل علی آغا صاحب اور شہری رحمان صاحبہ. اور میں چلتے چلتے ہسٹری جو ہے وہ اس کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جو پاکستان میں جو احتساب کا قانون ہے یہ ابھی ڈکٹیٹر کے دور میں شروع ہوا تھا. بالکل ڈکٹیٹروں نے بھی احتساب کا ایک ون سائیڈڈ یک طرفہ اور جعلی نظام جو ہے وہ بالکل پاکستان میں متعارف کروایا. لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے. جو احتساب کا پہلا قانون تھا, پروڈا اس کا نام تھا, 1949 میں پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے اس وقت کی جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی وہاں سے منظور کروایا تھا. اور اس پروڈا قانون کے تحت سب سے پہلے انہوں نے سندھ کے چیف منسٹر ایوب کھوڑو کو نااہل قرار دیا. اس کے بعد جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے ذوالفقار محمود صاحب, ان کو انہوں نے نااہل قرار دلوایا. وزیر اعظم بھی مسلم لیگ کے تھے, سندھ کے چیف منسٹر اور پنجاب کے چیف منسٹر بھی مسلم لیگ کے تھے. نہیں, ایوب خان نے ایبڈو ہاں بعد میں لگایا, جب وزیر اعظم تھے اس وقت نہیں تھے. ایوب خان نے ایبڈو لگایا بالکل. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو احتساب کا نظام ہے یہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جو مسلم لیگ کی, اس نے مسلم لیگ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے 1949 میں شروع کیا تھا. ہمیں ہسٹری کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے, ہسٹری کی کتابوں میں ہمیں بہت سبق ملے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.